अस्सलाम वालेकुम। बंदा भी अजीब चीज़ है। जब किसी की कोई अच्छी चीज़ को देखता है तो बाज़ औक़ात सोचता है कि वो उसके पास क्यों है, वो मेरे पास होनी चाहिए थी। तो उसके पास छिन जाए, मेरे पास आ जाए। यही चीज़ जो है, इसी को हसद कहते हैं। और ये अगर दिल में ख्याल आ जाए और बंदा इस ख्याल को दूर ना करे और इस ख्याल को अपने अंदर रख ले, तो गोया उसने अपने दिल को पलीत कर दिया। दिल उसका नापाक हो गया, क्योंकि हसद वो गुनाह है जो दिल को नापाक कर देता है। और बंदा जो ईमान रखता है उसका हशर नशर हो जाता है। हसद ईमान को कमज़ोर करता जाता है। हसद करने वाला अल्लाह ताला की नज़रों से गिर जाता है और उसके कहर व गज़ब का निशाना बनता है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, हासिद मेरी नेमतों के दुश्मन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह हसद बंदे की नेकियों को खा जाता है। अल्लाह से ज़्यादा बंदे को कौन समझता है? वही इंसाफ का अलमबरदार है। नेमतों की तकसीम में किस्मत का इंसाफ उसी ने मुकद्दर बनाया है। इरशाद बारी ताला है, ना मेरे कौल में तगय्युर व तबद्दुल है और ना मैं बंदों पर जुल्म करता हूँ। फिर बंदे को देखें, वो अल्लाह की नेमतों पर जलता क्यों है। ये हसद बंदे की जहालत ज़ाहिर करता है और इसी को जुल्म भी कहा गया है, क्योंकि जब बंदा दिल में किसी के बारे में हसद रखता है, वो गोया जालिम है। दूसरे का हिस्सा खाने की तमन्ना करता है, इसलिए बंदा इंतज़ार में रहता है कि वो कब दूसरा मरता है, मैं उसके माल को खाने वाला बनूं। ये हसद की वजह से होता है। खाने पीने, निकाह करने, मकान, लिबास, दौलत व अज़मत, ओहदा, नौकरी, इल्म, ज़मीन और जायदाद और औलाद वगैरह पर हसद लोग करते हैं। हसद इतनी बड़ी बीमारी है और बड़ा गुनाह है कि इससे पनाह भी बंदा अल्लाह से ही मांगता है। इसलिए अल्लाह ताला ने देखें कुरान पाक में ही फरमा दिया, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं हासिद के शर फसाद से या अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ जब वो हसद करने लगे। गोया जब बंदा हसद करने लगता है, वो अल्लाह ताला की नेमतों का दुश्मन बन जाता है। हासद के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाती है। हसद ऐसा बड़ा गुनाह है जिससे अल्लाह ही बचा सकता है, इसलिए तो अल्लाह से इसकी पनाह मांगी जाती है। रब ताला से बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला बंदे से बहुत प्यार करता है। वो खुद बंदों को रिज़्क तकसीम करता है। किसको कितनी नेमतें देनी है वो बखूबी जानता है। इसलिए हसद करने वाला अल्लाह के रिज़्क की तकसीम पर मुतमईन नहीं होता। वो अल्लाह के इंसाफ करने को अच्छा नहीं समझता। तो फिर गौर करें, अल्लाह के बारे में उसका ईमान कहाँ जाता है, जबकि ईमान मुफस्सल में बंदा कहता है, वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। जब हम कहते हैं ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। तो वल कद्र खैरिही व शर्रिही की बात जब करता है बंदा, तो कहता है तकदीर जो है ना,
وہ اچھی ہے یا بری ہے، جس طرح کی ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اچھی یا بری تقدیر اس پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو گویا جب بندہ ایمان رکھتا ہے اور جب حسد کرتا ہے تو گویا تقدیر پر جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کا ہل جاتا ہے، تو پھر یہ ایمان باقی ایمان کی عمارت کو بھی ہلا دیتا ہے۔ حسد بندے کو کنجوس بناتا ہے، بندے کے اندر کے ظرف جو ہوتا ہے نا، اندر کا برتن، وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے اور بندے سے سخاوت جاتی رہتی ہے، دوسروں پر رحم کرنے کا جذبہ بھی جاتا رہتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں گی، قیامت کے دن اسے زیادہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کاش اس وقت بندہ اس قابل ہو، لیکن وہاں کیسے جواب دے گا جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ تو پھر بندہ کہے گا، کاش مجھے ذرہ بھر بھی نعمت نہ دی گئی ہوتی، ان نعمتوں کی شکل تک نہ دیکھتا میں۔ نعمتوں والے لوگ قیامت کے دن مصیبت زدوں کے اجر و ثواب کو دیکھ کر حسرت کریں گے۔ نعمتوں والے 5000 سال تک سورج کی دھوپ میں طویل حساب دیں گے، اور جو قناعت پسند ہوگا، صبر کرنے والا، مصیبتوں پر اللہ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرنے والا، وہ عرش کے سائے تلے آرام و سکون کر رہے ہوں گے۔ دنیا کی سختیاں، آفتیں، فقر و فاقہ بندے کو رب کی رضا سے اگر برداشت کرنے کی عادت بن جائے اور بندہ شکر گزار بن جائے تو قیامت کے دن وہ آرام و سکون میں ہوگا۔ یہی کامیابی ہے جو حسد سے بچا کر رب تعالیٰ کا بندے کو فرما بردار بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا، جب اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے مجھے جنت سے نکلوایا، میں بھی اس کو جنت سے نکلوا دوں گا۔ تو گویا وہ جو درخت کے کھانے کا حکم تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، تو آدم علیہ السلام کو اس کے قریب اسی شیطان نے کرایا، وسوسے ڈال کر۔ یہ پرانا دشمن ہے ہمارا۔ حسد غصے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ غصے سے بندے میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ کینہ جو ہے وہ حسد کو پیدا کرتا ہے، اور حسد ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ایک، گمان بد، بندہ بعض اوقات بدگمانی کر دیتا ہے کسی کے بارے میں، وہ بھی گناہ ہی ہے نا۔ جب بدگمانی کرے تو اسے دل میں سچ نہ سمجھے اور اس پر ثابت قدم نہ رہے، بلکہ اس کو آئی گئی کر دے۔ بدگمانی گناہ ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، فعل بد۔ فعل بد جیسے فعل ہوتی ہے نا، آگے کا حال، تو وہ بندہ دیکھتا ہے کسی کے بارے میں، فعل کا اسلام کے اندر جو ہے فعل کا دیکھنا، یہ مستقبل کا حال وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فعلیں دکھاتے ہیں، کبھی طوطے سے فعل نکلواتے ہیں، کبھی کسی سے، تو یہ فعلیں جو ہیں یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعل بد جو ہوتی ہے نا، وہ بھی بندے میں آتی ہے کہ میرا مستقبل میں کیا بنے گا یا کیا ہوگا، یا اس طرح کی باتیں، بد فعلی، بد فعل کی جب بات سنے بندہ، اگر کوئی بندہ کہے ایسے، تو اس وقت اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتماد نہ کرے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے حسد۔ تو حسد کا علاج یہی ہوتا ہے کہ جب بندے میں حسد پیدا ہو تو وہ اس کو کوشش کرے ایسے خیال کو اندر سے نکال دے،
اگر نہ نکلے تو بندہ موت کا خیال کرے کہ میں نے مر جانا ہے، تو سب کچھ تو ادھر ہی رہ جانا ہے، میں تو خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی تو جانا ہے، تو بس اسی خیال کو اپنے اندر پکا کر لے، حسد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وہ بات پیدا ہونے لگی جو اگلی امتوں کو جس نے ہلاک کر دیا تھا، اور وہ حسد اور عداوت ہے۔ قسم ہے اس معبود کی جس کے دست قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے، اور صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے۔ تو یہاں پر ایک دوسرے کو دوست نہ رکھنا حسد روکنے والا بہت بڑا ایک ظلم ہے۔ یہ ظلم ایسا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیتا ہے۔ بہترین طریقہ کیا ہے کہ بندہ دوسرے کو سلام کرے، اس کے ساتھ تعلق رکھے، تحفے تحائف دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے تلے دیکھا، اس مقام کی آرزو کرتے ہوئے عرض کی کہ یا اللہ، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے کہ تیرے عرش کے سائے تلے اگر بندہ ہو۔ رب تعالیٰ سے عرض کی کہ اس شخص کا کیا نام ہے اور اس شخص کے بارے میں مجھے بتائیں، میں بھی اس شخص کی طرح ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نام ظاہر نہ فرمایا، لیکن فرمایا کہ اس کے عمل سے تجھے خبر میں دے دیتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کسی پر حسد نہیں کیا اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ ہی اس نے غمازی کی۔ غمازی کا مطلب شو بازی، ہوا مارنا۔ تو ایسی اگر 3 خصوصیات بندے میں ہوں تو اللہ اس کو عرش کے سائے تلے ضرور جگہ دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، وہ میرے حکم پر ناراض ہوتا ہے اور بندوں میں میری تقسیم کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب دوزخ میں جائیں گے۔ پہلا، امیر اپنے ظلم کی وجہ سے، عرب تعصب کی وجہ سے، مالدار تکبر کی وجہ سے، سوداگر اپنی خیانت کی وجہ سے، اور کسان اور دہقان جس کو کہتے ہیں وہ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے، علماء حسد کی وجہ سے۔ عالم دین جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا مولوی صاحبان اور عالم دین ایک دوسرے سے حسد بڑا کرتے ہیں، تو یہ جو حسد کرتے ہیں وہ یہی حسد ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ حسد سے پاک دل جو ہوتا ہے وہی اللہ کا گھر بنتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رب تعالیٰ کی عطاؤں اور خوبیوں پر کسی سے بھی حسد نہیں فرماتے تھے، بلکہ دوسروں کو جو اللہ کی نعمتیں دیکھا کرتے تھے اس پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بادشاہ کو نصیحت کی جو بڑا متکبر تھا۔ اسے کہا کہ تو تکبر سے دور رہے، کیونکہ تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو سب گناہوں سے بڑھ کے ہے، اور یہ پہلے ابلیس نے کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں، میرا رتبہ بڑا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی گئی کہ حرص سے دور رہو۔ حرص بہت خطرناک ہے، یہ بندے کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی حسد سے دور رہو کہ زمین پر پہلا خون ناحق جو ہوا تھا وہ اسی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ حسد جو ہے وہ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔
حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص ایک بادشاہ کا مقرب تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو کر نصیحت کیا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ۔ بادشاہ اس کی نصیحت کرنے والے بادشاہ اس نصیحت کرنے والے کو دوست رکھتا تھا۔ ایک شخص نے اس شخص پر جو بادشاہ کا مقرب تھا اور جو نصیحت کرتا تھا اس پر حسد کیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کا منہ جو ہے اس سے گندی بو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ حاسد نے کہا کہ آپ اسے اپنے قریب بلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ناک پر کپڑا رکھ لے گا یا ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ بو سے محفوظ رہے۔ حاسد جو تھا اس نے کیا کیا کہ مقرب جو بندہ تھا اس کو اور بادشاہ کو اپنے گھر لے گیا اور خوب لہسن جو ہے کھانے میں ڈالے، اور لہسن جیسے کچے ہوتے ہیں نا تو وہ اس میں بو ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو کھلا دیے۔ اور بادشاہ نے جب اس مقرب بندے کو اپنے پاس بلایا تو اس نے اس خیال سے کہ بادشاہ کو لہسن کی بو نہ پہنچے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ حاسد شخص سچ کہہ رہا تھا۔ سو بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے قلم سے خلعت یا انعام کا حکم لکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور حکم بھی خود وہ نہ لکھتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے عامل کو لکھا کہ اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی کھال میں بھس بھر کر ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مقرب جو بادشاہ کا قریبی جو نصیحت کرنے والا تھا، جب یہ فرمان لے کر باہر نکلا تو حاسد نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ خلعت کا حکم نامہ ہے جو بادشاہ سلامت نے لکھ کر دیا ہے۔ حاسد نے کہا مجھے دے دو۔ مقرب نے شاہی فرمان اسے ہی دے دیا۔ حاسد یہ فرمان لے کر عامل کے پاس چلا گیا اور خلعت طلب کی۔ عامل نے کہا کہ فرمان میں لکھا ہے کہ تجھے قتل کر کے تیری کھال میں بھس بھر دوں۔ حاسد نے کہا کہ یہ خط تو دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کر لو۔ عامل نے کیونکہ بادشاہ کے حکم میں چون و چرا نہ کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو اس میں کسی طرح کی چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے حاسد کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن مقرب حسب معمول بادشاہ کے حضور آ گیا اور نصیحت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ یہ پوچھا وہ میرے فرمان کا تو نے کیا کیا؟ مقرب نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے فلاں شخص نے لے لیا۔ بادشاہ نے کہا وہ شخص تو مجھے کہتا تھا کہ میرے منہ سے گندی بو آتی ہے اور آپ اس کو محسوس کرتے ہو۔ مقرب نے کہا کہ میں نے ہرگز ایسی بات نہیں کی۔ تو بادشاہ نے کہا تو میرے قریب اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھا تھا تو نے؟ مقرب نے کہا کہ امیر نے، وہی جو بندہ تھا، اس نے کھانے میں لہسن ہی اتنا ملایا تھا اور پیاز، تو اس سے میں نے سمجھا کہ میرے منہ سے آپ کو بدبو نہ آئے تو میں نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ آپ جو ہے نا وہ اس سے محفوظ رہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جو ہے اپنی نصیحت جاری رکھو اور برے کا حال برا ہی ہوتا ہے جس طرح کہ اس حاسد کا حال ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ کیا مومن حاسد ہو سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ موت کو زیادہ یاد کرنے والا حاسد نہیں ہو سکتا۔ حسد تو یہی ہے کہ کسی شخص کو رب تعالیٰ سے ملی ہوئی خوبی یا نعمت تجھے پسند نہ آئے اور اس شخص سے وہ چیز جو اللہ نے اس کو دی ہے تو اس کا زوال چاہے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ حسد اصل میں نے جیسے عرض کیا، یہ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ یہ بندے کو اندر سے پلید کر دیتی ہے، اندر کا گناہ ہے۔ اور ایک حسد کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک نعمت عطا کی ہے تو اسے برا نہ سمجھا جائے، اس کا زوال نہ چاہا جائے، بلکہ خود اس طرف رغبت لائی جائے، جس طرح قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مغفرت کی خاطر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے بڑھو۔ اب یہ رشک ہے کہ جو ہے نا بندہ مغفرت یعنی معافی مانگنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کے معافی مانگے، یعنی اچھے اچھے الفاظ ڈھونڈے، جس معافی مانگنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ، اللہ کی بارگاہ میں کیسے معافی مانگنی چاہیے، ایسے خوبصورت الفاظ ڈھونڈے تاکہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ تو اس طرح سے مغفرت کے لیے بندہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے، تو اس طرح کا یہ رشک جو ہے یہ اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ایک ظالم کو مال ملا ہے اور وہ اس مال کو ظلم اور گناہوں میں صرف کر رہا ہے، تو اس کا زوال چاہنا یا اس کے مال کا زوال چاہنا گویا گناہوں اور ظلم کا زوال چاہنا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ بہت اہم ایک بات آئی ہے کہ اگر ایک بندہ ظالم ہے کہ اس کو اگر مال ملا ہے تو اگر وہ مال سے کیا کرے گا اور ظلم کرے گا، تو اس ایسے بندے کا جس سے معاشرے میں اگر اس کو کچھ ملا ہے اور اس میں سے وہ تخریب کاری کرے گا، کوئی گندے کام کرے گا، معاشرے میں فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آپ وہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے زوال کی دعا کرنا جائز بن جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں یہی ہے کہ معاشرے میں امن و سکون رہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لے گا تو پھر اس کے اوپر حسد یا اس کے زوال کی بات پھر نہیں سوچی جائے گی، ورنہ یہ حسد پھر بن جائے گا۔ حسد جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ حاسد ہمیشہ غمزدہ اور رنج و الم میں گرفتار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اسے شامل حال اس میں نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دوسرے کو رنج و غم میں مبتلا رہنے والا خود رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو برائی یا مصیبت دشمن کے لیے بندہ چاہتا ہے وہ اسی کے حصے میں آ جاتی ہے۔ حاسد کیونکہ تقدیر الہی کا تارک ہوتا ہے اور قابل عتاب ہے، یعنی کہ قابل سزا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ حسد کرنے سے کسی نعمت کا زوال ہو جائے، اس کی اپنی نعمت ہی جاتی رہتی ہے۔ دوسروں پر حسد کرنا اپنی نعمتوں کا ضائع کرنا ہے۔ اس لیے حسد اتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہودی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد ابھی تک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، یہ تو بنی اسرائیل سے آنے چاہیے تھے، ہمارے قبیلوں میں آنے چاہیے تھے، تو یہ تو اور امیر ہونے چاہیے تھے، تو یہ تو ساری باتیں پوری ہماری نہیں ہوئی، لہٰذا وہ حسد جو ہے ان کا جاری ہے۔ اور یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی کبھی یہ ایسی باتیں چھوڑتے ہیں جس سے استغفر اللہ یہ توہین کا وہ کوئی ایسا سلسلہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی رحمت سے یہ ایسا کردار عطا فرمائے، رسولی کردار، کہ ہم سب مسلمان ایسے ہو جائیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر ہی یہ لوگ ڈر جائیں۔ تو یہ حسد جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کر دیتا ہے۔ جس پر حسد کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہے، اور جو اس نے حسد کیا ہے وہ ظالم ہے۔ یہ ظلم زبان سے یا معاملات سے بھی کیا جاتا ہے۔
حاسد کی نیکیاں اس شخص کے نیک نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں جس کا حسد کیا جاتا ہے، اور اس کے گناہ حاسد کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ حاسد کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور وہ سکون کو ترستا ہے، اور مظلوم کی نعمتیں دنیاوی اور آخرت کی بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ حاسد ہر قسم کی نعمت سے محروم رہتا ہے، حتیٰ کہ نیک لوگوں کی نعمت سے بھی محروم رہتا ہے۔ حاسد کی مثال ایک ایسی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، پھر پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے پھینکنے والے کی آنکھ پر لگے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے۔ دوسری بار اگر پتھر پھینکے تو وہ اس کی دوسری آنکھ پر لگے اور دوسری آنکھ بھی پھوٹ جائے۔ تیسری بار اگر پتھر پھینکا تو وہ پتھر اس کے سر پر لگا تو سر پھٹ گیا۔ تو سمجھو اس طرح کا حاسد کا حشر۔ اور دشمن جب کہ سلامت رہا، جس کو مار رہا تھا، تو حسد سے خود ہی مرتا ہے، اپنی تباہی پھیلاتا ہے۔ حسد کا سبب تکبر، غرور، عداوت، مال و جاہ کی یہ بڑھوتی ہے کہ بندے کے پاس غرور، تکبر اور مال تھوڑا سا آ گیا نا، ہوا پہ آ جاتا ہے بندہ، تو پھر وہ جو ہے نا، اس لیے حسد تباہی کی طرف لے جاتا ہے بندے کو۔ اس کو دوسروں میں اپنے آپ کو وہ حاسد ممتاز سمجھتا ہے، سب سے بڑھ کے سمجھتا ہے۔ تو حاسد کی باتوں کو ٹال دو، حاسد کی دشمنی خود بخود چلی جائے گی۔ شیطان ایسا کرنے سے روکے گا، لیکن شیطان کے سامنے جو ہے، اس کے سامنے کوشش کرنی ہے، ہم نے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ عاجزی جو ہے وہ بہتر چیز ہوتی ہے، ورنہ اگر تھوڑا سا بھی حاسد کی باتوں میں بات ملاؤ گے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ حسد حرام ہے اور یہ دل کا عمل ہے، جسم کا نہیں۔ یہ توحید کا غلبہ حسد سے بچاتا ہے۔ تمام کاموں کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب کرے بندہ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے اور توکل اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے نوازے کہ ہم توکل علی اللہ اور رضا با الہی جو ہمیں ملے اس پر ہم راضی رہیں۔ آمین۔